बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की ज़मानत यकीनी थी, लेकिन रिहाई के खौफ की वजह से प्रोसिक्यूटर नैब लंबे बीमार हो गए और 5 मिनट का कहने के बाद सरफराज डोगर चीफ जस्टिस साहब मोहतरम ने लंबी 3 हफ्ते की डेट दे दी। दूसरी तरफ इमरान खान ने आज जेल में बानी पीटी है, जिसकी तस्वीर और आवाज पर पाबंदी है। उन्होंने कहा, मेरे एक्स अकाउंट से जो बयान जारी होता है मेरा है, मेरी मर्जी से जारी होता है और मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा। मेरा नेशनल मीडिया पर बाइकाट है, मैं जानता हूं कौन करवाते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो इस मुल्क में सबसे बड़ा जुल्म हुआ, कोई डिक्टेटर भी नहीं कर सका, 26वीं आईनी तरमीम। निजाम देखें कि जब भी आईनी के मेन बेनिफिशरी, जिसमें अरकान असम्बली, अरकान सेनेट को अगवा किया गया और 26वीं तरमीम करवाई गई, अदलिया का और इंसाफ का गला घोटा गया, उसकी बेनिफिशरी आईनी बेंच के सरबराह बनने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन तारिक महमूद जहांगीरी, जो उन्होंने इस्लामाबाद के 3 हलके खुलाने की कोशिश की 8 फरवरी के इलेक्शन में, जिसमें पीटीआई जीती थी मुस्तफा नवाज साहब के मुताबिक, इंसाफ करना चाहा, उन्हें हरासा किया गया। अब वो आईनी बेंच सुनेगा और ये उस आईनी बेंच का फैसला भी सरफराज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वाली अदालत से मुख्तलिफ नहीं होगा। दूसरी तरफ अवाम पर महंगाई बम गिराने वाले, बेरोजगारी गिराने वाले, जुल्म सितम करने वाले हुक्मरान 6 बरस तक अपना गर्जी कर्जा खत्म करने के लिए बैंकों से कर्जा लेकर अवाम पर टैक्स लगाएंगे। 12.25 खरब के कर्जे बैंकों से कर्जा लेकर अवाम उतारेंगे। तैयार हो जाओ, तुम्हारे जिस्म से पहले गोश्त नोचा, खून नोचा, अब तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ी जाएंगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जारी है, वहां इसराइल की गजा पर हमले की मुख्तलिफ ममालिक ने खासी मजम्मत की है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सदर ने कहा है कि हमास पर फ़लस्तीन में अमन होना चाहिए, अरब ममालिक को किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन हमास को ख़त्म होना चाहिए। दहशत गर्दी तो पाकिस्तान में भी नहीं होनी चाहिए, भारत को क्यों दहशत गर्दी का इख्तियार हो। नाइन, उस मौके पर दूसरी तरफ यमन की तरफ से इसराइल पर ड्रोन हमले दागे गए, जिन्होंने उनका रडार सिस्टम नाकाम कर दिया। उसमें 2 हलाकतें और कई जख्मियों की इतलात हैं। जबकि याद रखें कि इसराइल गजा में मरने वाले भूखे प्यासी मासूम बच्चे, औरतें, बुजुर्गों को खुराक ले जाने वालों को फिर भी रॉकेट हमले कर रहा है। नाज़रीन, इस मौके पर पाकिस्तान के वजीर दफा, जो रेहाना डार से गालिबन इलेक्शन सियालकोट में हार चुके थे, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हकायक उन्होंने वजीर दफा ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा, हमारे फौजी 16 फौजी सऊदी अरब में तैनात हैं, मजीद भी भेजेंगे। लेकिन उन्होंने उधर एक बात की, उन्होंने कहा, अफगानिस्तान हमारे मुल्क में दहशत गर्दी करा रहा है, हमारा दोस्त नहीं हो सकता। जबकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम और पाकिस्तान की अवाम शुरू से पॉलिसी है कि अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, उनके साथ दोस्ती होनी चाहिए। भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान में BLA हो या कोई भी दहशत गर्दी हो, पीछे भारत का हाथ होता है। इमरान खान इस सिलसिले में बारहा कह चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन खत्म किया जाए, अफगानिस्तान डेलीगेशन भेजा जाए, बैठ के मामला किया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान KPK का अमन बड़ा जरूरी है। बलूचिस्तान पहले ही तकरीबन 90% हुकूमत की रीट नहीं है। ऐसे में कोई जज्बाती कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, मुल्की मफाद में फैसले करने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने ओपन वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम अफगानिस्तान से दोस्ताना मरासम चाहते हैं, हमारे कई खानदान इधर है उधर है, लिहाजा इस किस्म का नहीं होगा। और इमरान खान ने और फिर अली अमीन गंडापुर को हिदायत किया कि जाकर फौरी तौर पर अफगानिस्तान में डेलीगेशन भेजो और मामला तय करो, अपनी अवाम पर ड्रोन हमले या हमले बंद किए जाए। ताहम दहशत गर्दी को किसी भी तरीके से कोई नहीं दी जा सकती फेवर। नाज़रीन, अभी जैसे मैंने कहा था
طارق محمود جہانگیری جب کراچی ہائی کورٹ گئے تو ان کے آغا وکیل صاحب نے ان کی بات تک نہ سنی، انہیں فریق بنانا مناسب نہ سمجھا۔ ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے طاقتوروں کے حوالے اپنے قلم کو فروخت نہیں کیا، انصاف کو بیچا نہیں۔ جج صاحبان کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے، صحافیوں کو اٹھایا گیا، معاشی قتل کیا گیا۔ کب ہمارے سینے کی آگ ٹھنڈی ہوگی؟ اس ملک میں لا قانونیت کی وجہ سے خط غربت کی لکیر سے تقریباً 50% آبادی نیچے جا چکی ہے۔ لوگ پاکستان میں جان و مال محفوظ نہیں سمجھتے۔ ایک عمران خان کھڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو اندر رکھنے کے لیے 300 مقدمات درج کر دیے، اور وہ عجیب آدمی ہے کہ نہ نواز شریف بن کے ڈیل کر رہا ہے، نہ آصف زرداری بن کے ڈیل کر رہا ہے، نہ سودے بازی کر رہا ہے۔ وہ دنیا کی اپنی پرکشش لائف، ایلیٹ کلاس کی لائف جو وہ 16 سے کرکٹ میں کر رہا تھا، اس کو چھوڑ کے قید تنہائی میں 50 ٹیمپریچر میں بغیر بجلی کے، مائنس ٹیمپریچر میں بغیر بجلی کے جیل کی ایک چھوٹی سی اڈیالہ جیل کی کوٹری میں کاٹ رہا ہے، اور آج اس کو ساتھ بدتمیزی کرواتے ہیں آپ لوگ۔ کیسی حکومت ہو تم یار؟ حکمران تو عوام کے ہوتے ہیں، جب امیدوار ہوتا ہے ایک ہوتا ہے۔ لیکن خیر ناظرین، میں نے بتا دیا کہ عمران خان نے کہا ایکس پر اکاؤنٹ میری مرضی ہوتی ہے، جاؤ جس کو بتانا ہے بتا دو، جو میں کہتا ہوں وہی چھپتا ہے، اگر کسی میں ہمت ہے تو روکیں۔ دوسری طرف ناظرین، فلک جاوید صاحبہ کا 5 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یاسمین راشد نے، جو آج تک مرد بھی پاکستان کے نہیں کر سکے، میں خدا نہ خواستہ ان کی کو بنانے کر رہا، جس دلیری سے جیل کاٹی ہے، ختیجہ شاہ، عالیہ حمزہ، یہ 3 خواتینوں نے کئی مردوں پر بھاری ہے۔ جو لوگ اصولوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مشکلات ان کے راستے میں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، لیکن یاد رکھیں تاریخ میں ہیرو وہی کہلاتے ہیں، باقی زیرو ہوتے ہیں۔ 3.5 سال لگا لیے آپ نے سارا کچرا اکٹھا کر کے حکومت نام کی چیز بنا دی، سارا کچرا اکٹھا کر کے ہارے ہوں کو، جسے عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواروں نے بغیر نشان کے، بغیر امیدوار کے، بغیر حلقے میں دفتر کھولے، بغیر بینر لگائے، پوسٹر لگائے، عوام نے آپ کو شکست دی۔ لیکن عوام کے ساتھ 25 کروڑ عوام کی اکثریت کو زیر کرنا چاہ رہے ہو، غلطی کر رہے ہو۔ یہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کو سمجھنا چاہیے۔ سرکاری افسران تو آتے جاتے رہتے، آ جائے جی پنجاب چیف سیکرٹری، چیئرمین ایف پی آر، فلاں فلاں افسران ہیں، لیکن جو لوگ اپنے اداروں اور اپنے محکموں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، وہ ملک کے لیے کیسے بہتر ہوں گے، یہ فیصلہ عوام کرے گی۔ ناظرین، عمران خان کا ضمانت یقینی تھی، اب صرف اس لیے رکھا گیا کہ 16 القادر 2 میں، توشاخانہ 2 میں عمران خان کو سزا دی جائے۔ اگر ضمانت دینی بھی پڑے، وہ کہ 26ویں ترمیم کے بعد انصاف کا حصول ایسے ہی ہے کہ جیسے زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کو ہاتھ لگانا، جب تک وہ لوگ نہ چاہے جو جنہوں نے 26ویں ترمیم کروائی۔ 26ویں ترمیم اراکین اسمبلی نے کی، نون لیگ والے کئی، میں ایمانداری سے کہتا ہوں، کئی اعلیٰ عہدیداروں نے کہا کہ ہم اس کے حق میں نہیں تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو مسودہ ہی نہیں پتا تھا، ہمیں تو اچانک حکم آیا، جیسے آیا کہ قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن پہ ووٹ دینا ہے، نواز شریف کا حکم ہے، ایسے ہی حکم آیا کہ 26ویں ترمیم پاس کرنی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف 5 سے زیادہ سپریم کورٹ کے بار کے پریزیڈنٹ نے مولوں کو گول میز کانفرنس پر آج پولیس نے پھر دھاوا بولا۔ پولیس کا دھاوا بہت بے لگام ہوتا جا رہا ہے، چادر جادواری، اور ان کے ساتھ کچھ سفید کپڑوں میں بھی ہوتے ہیں۔ پولیس ملازم ہے، یہ کون ہے؟ یہ تو پولیس ہی نشاندہی کر سکتی ہے۔ اس میں ناظرین یہ بھی ہے کہ آج ایک اطلاع ہے کہ بعض میڈیا ہاؤس کو پہلے تو کہا گیا تھا، نا حکم تھا کہ عمران خان کی تصویر اور آپ کو دے آنتے ہیں، آواز نہیں چلانی، بڑے سے بڑا اینکر جو کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، آج بھی مشکل دور میں اپنی کام کر رہے ہیں۔ میں ان کو کچھ لوگوں کو، کچھ کو سلام کر رہا ہوں، سب کو ہرگز نہیں۔ وہ بھی بیچارے نہیں چلا سکتے کیونکہ نوکری چلے جائے گی اسی وقت، سیکنڈوں میں، منٹوں میں نہیں، میں کہہ رہا سیکنڈوں میں، لیکن وہ اپنا وقتاً کردار ادا کرتے جاتے ہیں۔ صافی کتنے ہوئے ناظرین؟ آج اب کہا جا رہا ہے کہ تمام میڈیا ہاؤس کو جو غلامانہ طور پر چل رہے ہیں، کہا گیا ہے، اطلاعات ہیں یہ، تاہم حکومت کلیمہ خان کی فائل فوٹیج بھی نہیں چلانی، ان کی تصویریں بھی نہ چلے۔ پہلے بانی پی ٹی آئی کی تصویر انہیں ڈراتی تھی، اب علیمہ خان ایک خاتون جو اس 50 ٹیمپریچر میں
اڈیالہ جیل 4-5 کلومیٹر جا کے عمران خان کی مشیرہ کھڑی ہوتی ہے، 5-6 گھنٹے زمین پر بیٹھتی ہیں پرکشش لائف چھوڑ کر۔ اب اس کی تصویر سے بھی ڈرتے ہو کیونکہ اس کا اتنا قصور ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن ہے، اس کا اتنا قصور ہے کہ شوکت خانم اس کی والدہ تھی، اور عمران خان کا بھی قصور ہے کہ اس کی والدہ کا نام بھی شوکت خانم تھا، انہوں نے جو کینسر اسپتال بنائے۔ خیر ناظرین، میڈیا نے کیا کرنا ہے، شارجتے چھاننی نے کی چھاننا جہدے آپ 106 ہوں۔ گزشتہ روز گول میز کانفرنس ہوئی جسا وہاں پولیس نے پھر چھاپے مارے، صحافیوں نے بھی خطاب کیا۔ اگر وکلا صحافی مشرف کے خلاف اٹھے، اب صحافی کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ یاد رکھ لیں، آج 60-70 صحافی ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہیں، 200 کے خلاف ہو رہی ہیں، بچو گے تم بھی نہیں۔ لیکن ہم حکمران، چاہے نواز شریف ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے مشرف ہو، چاہے عمران خان ہو، صحافی غیر جانبدار ہو کے حقائق بیان کرتے رہیں گے۔ ہاں، پورا سچ نہیں بتا پاتے، اور اعتراف کرتا ہوں کہ پورا سچ نہیں بتا، خوفناک ہے۔ اکتوبر میں معاملہ سیٹ ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال اکتوبر تو اہم مہینہ ہے، اس کے بعد ستمبر ختم ہونے والا ہے، تو عمران خان کا کیس یقیناً آگے چلے جائے گا، سمجھتے گئے ہوگے۔ ناظرین، گول میز کانفرنس ہوئی، مصطفین کاظمی نے پرجوش خطاب کیا۔ انہوں نے کہا قائد فائز عیسیٰ کی عدالت میں آواز اٹھانے کے بعد کیا بیتی۔ مصطفی کاظمی نے وکلا کانفرنس میں اپنی کہانی بتا کر رو پڑے، 6 مہینے میں اذیت میں گزارے، آغا خان سے لے کر پورے پاکستان میں علاج ہوا، اور میں میدان میں پھر آ گیا ہوں۔ میں آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آزاد ججوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، خدارا ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگر ان کے ساتھ تعداد 5 ہے تو ہم 500 کر سکتے ہیں، اگر وکلا کھڑے ہو جائیں اور صحافی آ جائیں۔ پی ٹی آئی پہلے ہی 70% عوام کے ساتھ ہے، وہ سڑکوں پر ہے۔ کامیابی ان کا مقدر ہے، وقت کا تعین میرے اللہ نے کرنا ہے۔ خیر، انہوں نے کہا، مصطفی کاظمی نے کہا کہ ہم 500 تک بنا سکتے ہیں۔ عمران خان کی تینوں بہنوں کو سلام کرتا ہوں، انہوں نے وہ کام کیا جس میں قیادت فیل ہو گئی تھی۔ ایڈوکیٹ مصطفین کاظمی، وکلا متحد ہوں گے تو عمران خان باہر آئیں گے، وکلا متحد ہوں گے تو ایمان مزاری کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ آزاد ججز کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اگر ان کی تعداد 5 ہیں تو ہم 500 بنا سکتے ہیں۔ عمران خان اور ان اس طرح کا۔ ناظرین، وکلا گول میز کانفرنس ہوئی، ملک گیر میں ایک اہم اعلان ہوا جسے روکنے کی کوشش کی گئی۔ صحافی اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتا، میں ایمانداری سے کہتا ہوں، رن ڈاؤن بھی نہیں بنا سکتا، گیسٹ کس کو بلانے ہیں یہ بھی نہیں فیصلہ کر سکتا، نوکری کس نے کہاں کرنی ہے، رازق اللہ ہے۔ اللہ کا کام نہ کرو، خدا کے واسطے نہ کرو۔ موت کا فیصلہ، رزق کا فیصلہ، سب فیصلے اللہ کے پاس ہے۔ خیر، تکبر اور فرعونیت نے بادشاہ نے اپنے باپ کو اندر کر لیا تھا، گرفتار قید میں ڈال دیا تھا، یہ تاریخ ہے۔ خیر، وکلا گورنمنٹ کانفرنس میں ملک گیر طریق چلانے کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ کمیٹی میں سابق سپریم کورٹ بار صدر چودھری اعتزاز احسن، حامد خان صاحب، سردار لطیف کھوسہ، علی احمد کرد، قاضی انوار اور صلاح الدین احمد مصطفیٰ نواز کھوکھر، جسٹس ریٹائرڈ جنہوں نے عدالت ہائی کورٹ کی ججی چھوڑ کے انصاف کے لیے سڑک پہ آئے، ایسے لوگوں کو سلام۔ ہر اس شخص کو سلام جس نے کسی بھی دور میں کسی بھی ظالم کے خلاف کلمہ حق کہا، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے یا کوئی عام شہری ہے۔ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ خیر، جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل اور منیر ملک وکلا تحریک کا حصہ ہوں گے اور اسے پوری پاکستان میں چلایا جائے گا، اور صحافی بھی اس قسم کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ میں خبر دے رہا ہوں، لیکن یہ چند صحافیوں کے درمیان ہے، کیونکہ اس میں خاصی مشکلات آ رہی ہیں، لیکن مشکلات اس قدر ہوئی کہ آسان ہونے لگی۔ اس موقع پر اعتزاز احسن نے کہا، میں 80 سال کا ہوں، چھڑی لے کر چلتا ہوں، اگر میری صحت اجازت دیتی تو میں ایمان مزاری کے ساتھ کھڑا ہوتا، ان ججوں کو بتاتا کہ انہوں نے تو ہر چیز چھوڑ دی ہے، سارے جج قاضی فائز عیسیٰ بن گئے ہیں۔ اعتزاز احسن یہ ایک ڈکشنری ہے، ایک یونیورسٹی ہے لا قانون کی۔ آج جو جج صاحبان ہیں وہ ان کے مقابلے میں 2 آرگومنٹ نہیں کر سکتے۔ میں نے اعتزاز احسن صاحب سے کئی سٹنگیں ہوئی ہیں، یہ نواز شریف نے بھی انہیں وکیل کیا تھا، اللہ جنت نصیب کرے محترمہ کلثوم نواز صاحب کو۔ ایک دن پہلے اعتزاز صاحب کے پاس گئی کہ تیز کرو مشرف دور میں، لیکن اگلے دن
نواز شریف صاحب ڈیل کر کے جدے چلے گئے، وہ یہ کہانی ہے پھر کہیں صحیح۔ ناظرین، اس موقع پر اعتزاز احسن نے کہا ایمان مزاری کو دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی اور جج نے ایسی باتیں بھی کی، یہ بہت دلیل لڑکی لگی ہے۔ ایمان مزاری جو شیریں مزاری کی بیٹی ہیں، گرفتاریاں دی، مجھے اپنی بیٹی کی طرح لگتی ہے، میری بیٹیوں کو بھی مارشاء اللہ دور میں اٹھا لیا جاتا تھا۔ اعتزاز احسن، بیٹیاں مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہے، خدا کے واسطے اقتدار میں اتنے اندھے نہ ہو کہ کل کو اپنی شکل دیکھ کر بھی سیکھ پا چلانے لگو کہ اتنا گند، اتنا گند، اتنا گند۔ یہ تو ظالموں کو اللہ نہیں پسند کرتا، ظالم اور تکبر کا عبرتناک انجام۔ خیر ناظرین، آ جاتے ہیں۔ علی ظفر نے کہا حقیقت میں علی ظفر جو سابق صدر ہے سپریم کورٹ، انہوں نے کہا حقیقت میں اس وقت جمہوریت نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، جس طرح کیسز چل رہے ہیں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا۔ ایک حقیقت ہے اس وقت ہے کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، بنیادی حقوق ختم ہو چکے ہیں، آزادی اظہار رائے نہیں ہے، ہم نے اپنے معاشرے سے کیا لڑنا ہے، اپنی آن آزادیوں کے لیے لڑتا ہے، اس لیے وکلا باہر نکلیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے وکلا برادری نے کہا اگر ہم 26ویں ترمیم کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں وکیل کرانے کا حق نہیں ہے۔ جتنے ہمارے درمیان تفریق پیدا کر دی گئی ہے، ایوب اور جنرل پرویز مشرف کے زمانے سے لے کر آج تک انٹیلیجنس ایجنسیوں کی وکلا کے معاملے میں مداخلت نہیں دیکھی جو اب ہو رہی ہے۔ ایڈوکیٹ حامد خان یہ سپریم کورٹ بار کے صدر رہے ہیں، وکلا کے ایک بہت مضبوط گروپ کی کرتے ہیں، انہوں نے کہا اتنی انٹرفیرنس ہم نے نہیں دیکھی۔ حامد خان صاحب آپ اب وکلا آ جائیں، چھوڑیں کون سی سیاسی جماعت ہے، صرف قانون کی حکمرانی کے لیے، عوام کو انصاف دینے کے لیے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ صحافی وہ کردار نہیں ادا کر رہے جو ہمارا فرض تھا۔ ہمارا بھائی ارشد شریف شہید ہو گیا، ہم تو اس کا مقدمہ درج نہیں کرا سکے، ہم تو یہ نہیں کہہ سکے اس پہ 16 مقدمہ درج کس نے کیے تھے، اس کی بیوہ ماں، اس کی بیوہ، اس کی والدہ، میری بھی والدہ شہید کی والدہ، اس کی بیوائیں انصاف مانگتی ہیں، اس کے بچے انصاف مانگتے ہیں۔ خیر صحافیوں کی تو ہم اپنی بات ہی نہیں کرتے، ایک ظلم اور صحیح۔ خیر حامد خان نے کہا کہ مداخلت نہیں دیکھی، ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا 26ویں ترمیم کے بعد اس ملک میں نہ آئین رہے گا نہ عدلیہ نام کی کوئی چیز رہے گی، کیونکہ ہم 50 سال سے یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں۔ جنرل ایوب، ضیاء الحق اور جنرل مشرف جیسے دور دیکھے، لیکن جنرل ان سے بھی 2 قدم، موجودہ حالات ان سے بھی 2 قدم آگے نکلے۔ انتظامیہ چاہے صدر ہو یا وزیر اعظم، جنرلز کے اشاروں پر ناچتے والی پٹیشن میں پپٹس ہیں۔ حامد خان سابق صدر گول میز کانفرنس اسلام آباد میں انہوں نے یہ خطاب کیا۔ ناظرین، اعتزاز احسن کا خطاب، یہ سب علی احمد کرد کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ منیر ملک واز پریزیڈنٹ PUJ، جب مشرف کے خلاف تحریک چلی تو ہم پر مشرف نے تشدد کرایا، ہم زخمی ہو گئے، تو انہوں نے اعتزاز احسن، منیر ملک اور دیگر وکلا، حامد خان جیسے وکلا نے ہماری مشرف صاحب کے خلاف، اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے چلیں گے، درخواست لکھی تھی۔ لیکن اب ہم کیوں سوئے ہیں اتنے کہ پوری عوام میں ایک عمران خان کھڑا ہے، PTI کی پوری قیادت اندر ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ ہیں۔ آج پپٹس نہ بنو، کسی کے اشاروں پہ نہ ناچو، کٹ پتلیاں نہ بنو۔ صحافی بھی اگر ماضی میں بھی کٹ پتلی بنتا تھا غلط تھا، آج بھی بن رہا ہے غلط ہے، اس سے پہلے بھی بنتا تھا تو غلط ہے، آگے بھی بنے گا غلط ہے۔ صحافی کو جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، اختلاف رائے کریں، PTI سے کریں، نون لیگ سے کریں، پیپلز پارٹی سے کریں، ہر جماعت سے کریں، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں، بد تہذیبی نہیں، دلیل سے بات کریں۔ صحافی کے پاس، صحافی جج اور تھانے دار نہیں ہوتا، دلیل سے بات کرتا ہے، سورس سے بات کر کنفرمیشن دیتا، خبر دیتا ہے۔ لیکن خبر دینے والوں کی، شہید ارشد شریف کی اسلام آباد کی قبر پہ آج بھی لال پھول ہے، تو آج کا بھی لاکھ شہید ارشد شریف کے لال پھولوں کی آنے والی خوشبو پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔